बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह रमजान का चौथा रोजा बुध का वो बड़ा दिन आ चुका है जिसका मैंने बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब रमजान का चौथा रोजा आए और मैं ये वजीफा पढ़कर अल्लाह करीम से अपनी हाजतों को पूरा करवा सकूं। आज जो वजीफा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफा है। ये ऐसा अफजल जिक्र है कि जिसे पढ़ते ही आसमान से नूरी मखलूक जमीन पर आती है और मांगने वाली की हर हाजत को पूरा कर जाती है। आज ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते ही अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा और या गनीयु पढ़कर आप अल्लाह से जो भी मांगोगे अल्लाह आपको गनी कर देगा। आज हर कोई चाहता है कि हमारे पास इतना रिस्क और दौलत हो कि हमें दोबारा कभी किसी के सामने झुकना न पड़े, ना कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े, ना हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़े। तो इसलिए आज रमजान के चौथे रोजे बुध के दिन जो बंदा इस वजीफे को पढ़ लेगा उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाएगा। ये वजीफा आज जिसे पढ़ने की तौफीक हो जाती है समझ ले कि वो अल्लाह के चुनीदा बंदों में से एक बंदा है। अल्लाह ताला ने आपको तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह वालों ये वजीफा रातों रात तकदीर के बंद तालों को खोल कर रख देता है। आज मेरे वो बहन भाई जो कहते हैं कि हमें वजीफों से फायदा नहीं होता, वजीफों से हाजतें और मुरादें पूरी नहीं होती, घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, तो दोस्तों चौथे रोजे का ये खास वजीफा एक बार लाजमी पढ़ लेना। ये सिर्फ एक दिन का वजीफा है, एक दिन में आपकी हर हाजत इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी अगर मेरे रब ने चाहा। दोस्तों आप ये वजीफा सुबह पढ़ोगे शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, शाम को पढ़ोगे रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। रमजान के महीने में हर इंसान का रिस्क और दौलत बढ़ा दिया जाता है, हर घर में दस्तरखान को वसी कर दिया जाता है। सुबह सहरी की रौनक, शाम को अफ्तारी की रौनक। दोस्तों रमजान की अजमत और बरकत बेशुमार है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये महीना हमारे लिए तोहफा है। अल्लाह वालों शाबान का महीना गुजर चुका, शब बरात गुजर चुकी, शब मेराज भी गुजर चुकी, अब रमजान का महीना बाकी है। अब भी बहुत से लोगों ने माह रमजान का चांद देकर खासुल खास वजीफा चांद का नहीं पढ़ा। रमजान की पहली जितनी भी सहरियां और अफ्तारियां गुजर चुकी हैं आपने उनका वजीफा भी नहीं पढ़ा। तो दोस्तों आज माह रमजान का चौथा रोजा है, आपने इस वजीफे को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप ये वजीफा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद है आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि रमजान के महीने में अल्लाह रोजेदार को बहुत पसंद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स मेरे लिए रोजा रखता है, सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, सारा दिन गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, सारा दिन हाथ के गुनाहों से बचता है, जुबान के गुनाहों से बचता है, आंखों के गुनाहों से बचने की कोशिश करता है और हमेशा अल्लाह की इबादत करने की कोशिश करता है, रात को तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करता है, नमाज तरावी पढ़ने की कोशिश करता है और रमजान में ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करता है। अल्लाह फरमाता है कि जब रोजेदार सारा दिन अल्लाह को राजी करने की कोशिश करता है, सारा दिन बेशुमार नेमतों के होने के बावजूद भी अल्लाह के खौफ से ना कुछ खाता है ना पीता है, सिर्फ इस खौफ से कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह फरमाता है कि मैं उस बंदे से राजी हूँ कि ये बंदा बिन देखे मेरे होने पर यकीन करता है। अल्लाह उस बंदे के मुंह से निकली हर हाजत को पूरा फरमा देता है। अल्लाह फरमाता है कि रमजान के महीने में रोजेदार की अहमियत इतनी ज्यादा है कि रोजेदार के मुंह से आने वाली बू अल्लाह को मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंद है, जन्नत की हवाओं से बेहतर लगती है। एक इंसान जो रोजा रखता है, दिन रात मेहनत करता है, अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह उसे इनामात से नवाजता है। और रमजान के महीने में रोजा हर कोई रखता है। फाकों से बेहतर है कि इस महीने में अल्लाह को राजी करने की कोशिश किया करें। और आज रमजान के चौथे रोजे का जो खास वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो खास इबादत है, जो खास अमल है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आपने इस अमल को मेरे बताए गए तरीके से लाजमी करना है। इंशाल्लाह मेरे रब्बे करीम ने चाहा तो मैं आपको रोजाना की बुनियाद पर हर रोजे की इबादत, हर रोजे का खास वजीफा बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए आपको हमारा चैनल ओके कोर्स सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप रोजाना की बुनियाद पर यह खासुल खास वज़ाइफ पढ़ सकें। रमजान का चौथा रोजा है, लापरवाही मत करना। आज ये वजीफा इतना मुजरब है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सबसे अफजल जिक्र है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तासीर और ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर तराजू के एक पलड़े पर लाखों तस्बीहात अमाल वज़ाइफ रख दिए जाएं और तराजू के दूसरे पलड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पलड़ा वजन में भी भारी है, फजीलत में भी भारी है और तस्बीहात में भी भारी है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आपने रमजान के चौथे रोजे इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है, बताए गए तरीके से पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये फरिश्तों का वजीफा है। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कलमे की तबलीग के लिए पैदा किया। अल्लाह ने इस कलमे की तबलीग के लिए सहाबा किराम को और हसनैन करीमैन ने इस कलमे की ताकत को देखते हुए इस कलमे की इज्जत के लिए अपनी गर्दनों के नजराने पेश कर दिए। आज इस कलमे को जब रमजान के चौथे रोजे पढ़ा जाता है तो आसमान से फरिश्ते जमीन पर आते हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, बेड़े पार हो जाते हैं। वो जो कई सालों से नहीं मिल रहा
آج رمضان کے چوتھے روزے یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج اگر کوئی میری بہن بے اولاد بیٹھی ہے، اولاد کے تانے سن سن کر تھک چکی ہے، بڑے بڑے چیک اپ کروانے کے باوجود، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو چیک کروانے کے باوجود اولاد نہیں ہو رہی، آج رمضان کے چوتھے روزے اولاد مانگو گے، اولاد مل جائے گی۔ جو کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹا مانگو گے، بیٹا مل جائے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، نوکری کے لیے پڑھ لو، شادی کے لیے پڑھ لو۔ اگر آپ کے رشتے کی کہیں بات چل رہی ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ آپ کے رشتے میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اگر آپ کی کہیں نوکری کی بات چل رہی ہے تو دوستو یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ آج رمضان کے چوتھے روزے، جس بھائی کو گھر چاہیے گھر مانگ لو، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لو، نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، رمضان کے چوتھے روزے یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان کا چوتھا روزہ اور بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، کچھ بھی پڑھتے ہیں، وہ ایک طرف، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ نے چوتھے روزے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں نے رمضان کے چوتھے روزے پڑھا۔ جن لوگوں کو رمضان کے مہینے میں عبادات کرنا نہیں آتی، اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، وہ آج رمضان کے چوتھے روزے پورا دن پوری رات جب چاہیں یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، آپ کی عبادت ہو جائے گی۔ اور اس عمل کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد آپ کو کئی سالوں کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اس عمل کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے جو کچھ مانگتے ہیں، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات افطاری سے پہلے غیبی فرشتے آتے ہیں اور آپ کے گھر کے تمام مسائل کو جڑ سے ختم کر جاتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ رمضان کے چوتھے روزے آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل اوکے کورس سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے انت تک لازمی دیکھیے گا، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج رمضان کے چوتھے روزے بدھ کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان کے چوتھے روزے بدھ کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائی بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ دوستو ایک بار کامنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا اپنے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اسی لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنی زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔
اب دوستو توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا، تو دوستو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میرے نزدیک وہ بندہ اپنا سب سے بڑا دشمن خود ہے جو اس وظیفے کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سمجھ نہیں آتی، آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو آپ نے توجہ اور دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ایک بار لازمی دیکھ لینا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں، لیکن ایک بار دیکھ لیں اور پوری دیکھ لیں اور اچھی طرح سے وظیفے کو سمجھ لیں، تاکہ آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے اور آپ اس عمل سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور دوستو اس ویڈیو میں شروع سے لے کر اینڈ تک میرے بتائے گئے طریقے سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور رب سے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگنا ہے۔ آج رب کریم کے چوتھے روزے آپ رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ اللہ آپ کو غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ چھوڑے گا۔ اب دوستو ماہ رمضان کا چوتھا روزہ بدھ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی خواہش کے لیے پڑھتا ہے۔ آج جس کو جو بھی چاہیے، آپ کی کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام، جس کو گھر چاہیے گھر مانگ لے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، من پسند فیصلے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے، نیت لازمی کرنا، کیونکہ آج جو بھی مانگو گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا، اس لیے نیت آپ نے لازمی کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ کلمہ طیبہ ہے جو ہمارے دین اسلام کی اور مومن ہونے کی پہچان ہے۔ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اس کلمے کی تبلیغ کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں تسبیحات، اعمال، وظائف رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے تو دوستو یہ وزن میں بھی بھاری ہے اور فضیلت میں بھی بھاری ہے اور برکت میں بھی بھاری ہے اور کرامات میں بھی بھاری ہے اور تمام وظائف پر بھاری ہے۔ آج اللہ کی کرامتوں کو، اللہ کے معجزات کو، اللہ کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کے چوتھے روزے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو اللہ کو راضی کر رہا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ وہ واحد کلمہ ہے جسے پڑھتے ہی اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا، یہ چاند، ستارے، زمین، دنیا کی ہر شے اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنائی، اور جس انسان نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کر لیا، اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے چوتھے روزے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر کے دنیا کی ہر حاجت کو پوری کروانا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی کو مقدر بنانا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، نہ غربت ہو، نہ تنگ دستی ہو، نہ لوگوں کے تانے سننے پڑے۔ تو آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے ایک مکمل تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے، کیونکہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کرتے ساتھ ہی انشاءاللہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے گا، رب کا محبوب راضی ہو جائے گا۔ اور جس بندے نے آج رمضان کے مہینے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیا، اللہ رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی ہر بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے،
اور دوستو جو بندہ اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ وہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ اسے سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ دوستو آپ نے اس تسبیح کو بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اس تسبیح کو پڑھ رہے ہیں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جاتے ہیں، اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ اس قرآنی سورت کے جتنے کمالات بتاؤں اتنے کم ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھتے جانا ہے۔ سورہ کوثر جسے قرآن نے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا، جسے اللہ نے اپنے حبیب پر تب نازل فرمایا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توبہ نعوذ باللہ لوگ دل آزاری کیا کرتے تھے، جب اللہ کے حبیب کو لوگ تنگ کیا کرتے تھے۔ آج اگر آپ کے حالات خراب ہیں، اگر آج آپ اپنی غربت سے، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے تنگ آ چکے ہیں تو آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آج رمضان کے چوتھے روزے سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ اور آپ کی اولاد پر، آپ کے کاروبار پر جتنی بھی بندشیں ہیں، جادو جنات کے ہیں، رشتوں کے ہیں، کاروبار کے ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ وہ سورہ کوثر پڑھتے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور آج کے دور میں جس نے اپنی جادو جنات سے حفاظت کر لی، حاسدین کے حسد سے حفاظت کر لی، منافقین کی منافقت سے حفاظت کر لی، وہ دنیا کے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو 11 بار پڑھتے ہوئے اپنی اس شہادت کو لے کر بیٹھیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو مل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے دوستو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ رمضان کے چوتھے روزے سورہ کوثر پڑھ کر جو مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ یہ آپ کے پاس آج موقع ہے اور یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج اگر آپ نے غلطی کر دی، کوتاہی کر دی، آپ نے لاپرواہی کر دی تو پھر در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ آپ نے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے اور رب کریم سے من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر جب آپ کے دل کو سکون مل جائے، دوستو اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کے چوتھے روزے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد سورہ کوثر پڑھتے ہی اگر آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، اگر آپ کا جسم لرز جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے قریب ہو چکے ہیں، غیبی فرشتے مدد لے کر آ چکے ہیں۔ اب سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد یا غنیو پڑھتے ہی اللہ کے غیبی فرشتے آپ کو غنی کر دیں گے۔ اللہ کے یہ غیبی فرشتے آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ اللہ والو سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے ضد کر کے مانگے۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک بچہ اپنی ماں سے خواہش کرے، ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ آج اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ جو شخص بیٹے کا خواہش مند ہے بیٹے کے لیے پڑھ لے۔ جو نوکری کے لیے پریشان ہے، جو رشتوں میں بندش کی وجہ سے پریشان ہے، جو کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پریشان ہے، نوکری چاہتا ہے، جو ہر قدم پر اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے، آج سورہ کوثر پڑھ لیں۔ آج رب کا دربار لگا ہوا ہے۔ آج ماہ رمضان کا چوتھا روزہ آپ کے لیے رحمتیں اور برکتیں لے کر آیا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورہ کوثر کو 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اب 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی نام یا غنیو کا وظیفہ ہے۔ یا غنیو پڑھتے ہی اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ دوستو آج غنی کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ رزق مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں کہ مولا کریم نوکری مل جائے، شادی مل جائے، لیکن وہ ذات اتنی رحمان ہے، جب آپ رب کریم سے مانگیں تو اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی ہیں۔ آج سورہ کوثر کے بعد جب آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر یا غنیو پڑھتے چلے جائیں گے اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا۔ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مانگنا۔ آج لاپرواہی مت کرنا۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان اللہ کے پاس مانگنے جاتا ہے، اور رمضان کا چوتھا روزہ یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ جب اللہ بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج رمضان کے چوتھے روزے آپ نے یا غنیو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیو کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیو پڑھ کر آپ نے وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ اللہ آپ کو انشاءاللہ غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں اتنی وسعت عطا فرمائے گا کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ نے تجھے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیا۔ دوستو میری ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، بہت خاص ہے،
اور یہ بڑی محنت سے آپ کے لیے پہنچایا جا رہا ہے، لہٰذا فائدہ اسی انسان کو ہوگا جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، اسے لائک کرے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنے دوستوں تک، اپنے پیاروں تک، اپنے عزیزوں تک اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے گا۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے وظیفہ پڑھیں گے تو پھر نہ وظیفوں کا فائدہ ہوگا، نہ کوئی حاجت پوری ہوگی۔ یا غنیوں کو 11 بار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہو چکا، اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر رو رو کر مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اللہ سے نیا گھر مانگو گے، گھر مل جائے گا، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آج کا وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔